अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई एम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और तुर्की की तरह और उम्रे के सफ़र पर जो हमने व्लॉग्स आप लोगों को दिए थे उसकी तरह कतर के व्लॉग्स आप लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि एडिटिंग में टाइम बहुत लग रहा है। तो हो सकता है कि कतर के जो व्लॉग्स हों वो आप लोगों को इंडिया जाके मिले, है ना। दूसरी अहम बात ये भी है कि यहाँ हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत कम हैं, टेक्निकल प्लेसेस ज़्यादा हैं, तफरी के और सैर सपाटे के मौके यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। उसमें हमें इंटरेस्ट है, ठीक है, लेकिन उतना नहीं है कि उसकी वीडियोस बनाई जाएं, उसको रिकॉर्ड किया जाए। जहाँ जहाँ मौका मिलता है तो वो चीज़ें आपको शॉर्ट में मैंने बताई हैं। जैसे कल भी मैंने 100 साल पुरानी 50-100 साल पुरानी आपको एक साइकिल भी दिखाई थी, स्पोर्ट बाइक भी दिखाई थी। तो इसीलिए आप लोगों को व्लॉग्स थोड़े से कम मिल रहे हैं। आज हमारे साथ हैं हमारे मेज़बान मौलाना सैयद साहब, हम इनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। आप यकीन मानें कि जो सोचा नहीं था उससे कहीं ज़्यादा हमें मौलाना सैयद साहब ने अटेंशन दी और हमारी केयर की, फ़िक्र की, हर चीज़ का हमारा ख्याल रखा। आप ये समझ लें कि कतर से जाने के बाद अगर हमें कोई चीज़ याद रहेगी तो मौलाना सैयद साहब की मेहमान नवाजी याद रहेगी। हमेशा हमारा ख्याल रखना, हम इनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह ताला ऐसे मेज़बान सबको अता फ़रमाए और ये नेमतें गैर मुतरक़्क़बा से मेरे लिए कम नहीं है, क्योंकि मुफ्ती साहब के तो यार हैं, पुराने दोस्त हैं पढ़ाई के ज़माने से। मेरे लिए एक ऐसे समझ लें कि नेमतें गैर मुतरक़्क़बा मुझे जो मिली वो कतर में आके मिली। और इतना अच्छा जो व्यू है जिस जगह हम बैठे हैं, मेरे लेफ़्ट साइड पर समंदर का व्यू बड़ा खूबसूरत है, वो हमारे मेज़बान ही की बदौलत है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे और इसी तरह से जब अगली दफ़ा हम आएँ तो इसी तरह से हमारा ख्याल रखें, ये भी हमारी दुआ रहेगी। आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए आज दोनों उलमा मेरे साथ मौजूद हैं और आप लोगों के सवालों के जवाब यही देंगे, बीच में मैं भी देता रहूँगा। नागा ना हो इसीलिए संडे एपिसोड हम इसी वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं। और भी चीज़ें इस होटल में हमें ऐसी लगेंगी जो आप लोगों को बताई जाए, जैसे इंग्लिश टॉयलेट का एक अपडेट वर्जन भी आ गया है। मैं देख रहा था जिस होटल रूम है जो हमारा, इसमें जो इंग्लिश टॉयलेट है वो अजीब व गरीब है। उसमें इतने सारे बटन हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम शायद वो बोलते हैं ना कि एरोप्लेन की जो बिज़नेस क्लास सीट होती है उसमें बटन लगे होते हैं बहुत सारे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। तो उसको हमने कॉल भी किया है कि भैया ये बटन काम नहीं कर रहे हैं, इसको बताओ, ताकि अब आइंदा जो टेक्नोलॉजीज़ है 20 साल बाद, 10 साल बाद जो आपको इंग्लिश टॉयलेट देखने को मिलेंगे वो बटन के साथ मिलेंगे। आपने बटन दबाया तो सीट ऑटोमेटिक पीछे की तरफ जाने लगेगी, आगे की तरफ, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। चलो साहब, बातें मुझे आज थोड़ी सी इधर उधर की कम करनी है क्योंकि मेरे साथ दोनों हमारे अजीज़ दोस्त बैठे हुए हैं, तो वो तो हम लोग अगले संडे पे कर लेंगे इंशाल्लाह। पहला सवाल जो पूछा है वो माहिद हुसैन ने पूछा है। इन्होंने बहुत सारे सवालात पूछे हैं, इनके सवालात के जवाबात आज दोनों उलमा इकराम से हम जानेंगे। और मुफ्ती आसिफ साहब को भी हम मुबारकबाद देना चाहते हैं। मुफ्ती आसिफ साहब ने जो संडे एपिसोड का सिलसिला शुरू किया था उसके 200 एपिसोड्स कंप्लीट हो चुके हैं। और आपका भी इस मौके पर शुक्रिया कि आप लोगों ने पाबंदी के साथ सुना, पाबंदी के साथ देखा और मुफ्ती साहब भी बनाते चले गए, क्योंकि ये देखने वालों की बरकत और उनका इखलास होता है कि बनाने वाले के अंदर एक स्पिरिट आती रहती है। पहला सवाल माहिद हुसैन पूछते हैं। इनका सवाल है मुफ्ती साहब कि मेरा ऑनलाइन बिज़नेस है तो उसमें मुझे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भेजनी पड़ती है, तो नॉन महरम को भेजना जायज़ होगा? और कभी कभी उनसे कॉल पर भी बात करनी होती है ओनली फॉर सेल्स रिगार्डिंग, बिज़नेस रिगार्डिंग, तो क्या ये जायज़ है? इसमें ये सवाल में वजाहत नहीं है कि औरत मर्द को भेज रही है या मर्द औरत को, इसमें जो है ना मर्द औरत को बात कर रहा है। अच्छा, बहरहाल इसकी गुंजाइश है, इसमें कोई हरज नहीं है। बस बहुत ज़्यादा ओपन ना हो, बहुत ज़्यादा फ्री ना हो, नॉर्मल अगर काम की बात आप कर रहे हैं तो इसमें कोई हरज नहीं। बस एहतियात का पहलू हमेशा उसका ख्याल रखें। दूसरा सवाल ये पूछते हैं, अगर कॉलेज की वजह से रोज़ जमात छूट जाए तो क्या गुनाह मिलेगा? जी बिल्कुल, पहले तो हमें कॉलेज ऐसा चूज़ करना चाहिए, उसका इंतखाब ऐसा करना चाहिए जहां हमारी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो जाए। अब आप बताइए, अगर कोई कॉलेज ऐसा हो कि जो ये कह दे कि भाई पेशाब का तकाजा आएगा या इस्तिंजा का आएगा तो भी हम आपको छुट्टी नहीं देंगे, तो क्या हम वहाँ कॉलेज में एडमिशन करेंगे? नहीं। तो इसी तरह नमाज 5 टाइम हमारी बुनियादी ज़रूरत है, ईमानी ज़रूरत है। ऐसे कॉलेज में हम फिर पढ़ेंगे ही नहीं, ऐसे कॉलेज का इंतखाब करें। रुक जी।
تیسرا سوال ہے تسبیح پڑھتے وقت کیا ہر بار سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنی پڑے گی یا صرف پہلی بار پڑھیں؟ مولانا صحیح سر، اس میں تسبیح پہلے تو یہ سوال کو تھوڑا اور کلیئر کر لیتے ہیں. شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھتے ہیں تو جب بھی وہ تسبیح پڑھنا شروع کرے تو ہر تسبیح کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، یہ پوچھ رہے شاید. اچھا، یعنی قرات میں جو جس طریقے سے ہر صورت کے پہلے بسم اللہ ہے، ہر تسبیح کے پہلے نہیں، ہر تسبیح سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. یہ حکم تو یعنی کہ قرآن قرات کا حکم ہے. ہاں تسبیح آپ چاہیں ہر دانہ پڑھو یا پوری کرنے کے بعد شروع کرو، بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی. چوتھا سوال ہے کالج میں فیمیل میرڈ ٹیچرز ہیں اور ہم بورڈ پہ دیکھنا پڑتا ہے ہمیں، تو ہم کیا کریں اس سچویشن میں؟ اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا کالج ہی ایسا ہو کہ اس طرح مرد عورت کا اختلاط نہ ہو. بچوں کی لڑکوں کی کالج ہے تو پڑھانے والے بھی ٹوٹلی مرد حضرات ہو، لیکن کہیں ایسا بہت مشکل ہے تو نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ آپ بورڈ کو دیکھ کر لکھنا پڑھنا یہ کر سکتے ہیں. ایسا چونکہ ہمارے انڈیا میں پاسبل نہیں ہے، بڑے بڑے کالجز ہوتے ہیں تو میل فیمیل اور ٹیچرس آتے رہتے ہیں، تو آپ یار پڑھائی پہ فوکس کرو. تھوڑا بہت ادھر ادھر مائنڈ چلا جائے تو استغفار پڑھو، ہے نا. مائنڈ کو پڑھائی پر ہی رکھو کیونکہ اصل آپ کی پڑھائی ہونا چاہیے. مائنڈ تھوڑا بہت ادھر ہو جاتا ہے، فتنے کا ماحول ہے اور شیطانیت کا غلبہ ہے، تو استغفار کر لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے موٹے گناہوں کو ضرور معاف کر دے گا. پانچواں سوال ہے ام القرا ٹائم ٹیبل کے حساب سے عصر کا ٹائم صحیح ہوتا ہے؟ اس میں ایسا ہے کہ آپ کس جگہ سے بلونگ کرتے ہیں، آپ کہاں رہتے ہیں. اگر انڈیا میں رہتے ہیں تو ہر ملک والوں نے اپنی اپنی تقویم بنا رکھی ہے، تو جو وہاں کی میجورٹی اور جمہوریت اور اکثریت نے مسلمانوں نے جو اپنے نمازوں کے اوقات کی تقویم بنائی ہے آپ اسی کو فالو کریں، بس وہ صحیح ہے. چھٹا سوال ہے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نیمز یاد کر رہا ہوں یوٹیوب سے، لیکن ایک چیز نوٹس کی ہے کافی چینلز کے نام الگ الگ ہوتے ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کون سے 99 نامز یاد کروں. اس میں آپ نے ایک جو بات لکھی ہے کہ چینلز کے نام الگ الگ ہوتے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بہرحال اگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے 99 نام ہے تو کوئی چینل والا کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے، کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے، تو ایک لائن ٹھیک نہیں بیٹھتی ہے. میں جب وہ کرتے ہیں تو کسی کی لائن الگ، کسی کی کچھ الگ. بہتر یہ کہ آپ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہی اکثر قرآن شریف کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں، وہ بالکل پرفیکٹ ہے، آپ اسی کو فالو کریں. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں چینل ہی کو فالو کریں یا سوشل میڈیا کو. باہر کی کتابوں کی دنیا میں آئیں گے، اس سے جب آپ میچ کریں گے تو بات کلیئر ہو جائے گی. اور اس سلسلے میں ہمارے چینل پر کوئی ویڈیو، مفتی صاحب کے چینل پر بھی شاید کوئی ویڈیو نہیں پڑی ہے، تو انشاءاللہ اس پر ایک ویڈیو بنا کر کے اللہ کے 99 نام، اور اس کو ہم خود بھی آپ لوگوں کو پڑھ کے دکھا دیں گے. آج ہی انشاءاللہ وہ ویڈیو ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے گی، تو پھر آپ ادھر ادھر جانے کے بجائے ہمارے چینل پر یا پھر قرآن سے اللہ کے 99 نام بے فکر ہو کے، نو ٹینشن ہو کے پڑھ سکتے ہیں. ساتواں سوال ہے مولانا قرآن پڑھتے وقت کارنر سے پیج موڑ سکتے ہیں تاکہ بعد میں یاد رہے؟ ہوتا ہے نا لوگ قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہلکا سا پیج موڑ دیا کہیں جانا ہے، تو اس طرح سے کرنا کیا ہے؟ اس میں ویسے ادب و احترام کے خلاف ہے. اس سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی کاغذ رکھ کر اس نشانی کو یعنی کہ برقرار رکھے. لیکن اگر کوئی جلدی میں اور وہ ضرورت کے تحت اگر اس طرح کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. ہاں اس کی عادت نہیں بنانا چاہیے. یہ نہیں کہ صاحب آپ موڑ کبھی الا ماشاء اللہ اتفاق ایسا ہوا جلدی میں آپ کو جانا ہے تو آپ موڑ کے چلے گئے. عادت نہیں بنانا چاہیے. عادت آپ کی وہی رہنا چاہیے کہ آپ جب قرآن شریف روک کر کہیں جانا ہے تو کچھ لگا کے جائے، ہے نا، کچھ بھی نشانی کے طور پر لگا دے، پیج نہ موڑیں. ورنہ کچھ سالوں میں مفتی صاحب ایسا ہوتا ہے کہ وہ پورا قرآن شریف ایسا ہو جاتا ہے ہر صفحے پہ کبھی نہ کبھی تو رکنا ہوگا، تو پھر اس طرح پورا قرآن شریف جو وہ نیچے سے وہ سیدھا ہو جائے. جی. روشنی خاتون پوچھ رہی ہیں آپ خیریت سے ہوں گے؟ میرے کچھ سوال ہیں. نمبر 1، قرآن شریف پڑھتے وقت اگر بچے کو بریسٹ فیڈنگ کروائیں تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا، پلا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. نمبر 2، کیا ہر رکعت نماز میں سلام کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ضروری ہے یا پھر ایک وقت کی نماز میں سلام کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھنا ضروری ہے؟ ضروری تو ایک بار بھی نہیں ہے، پڑھنا چاہیں تو اچھا ہے، اس کی فضیلت ہے، پڑھ لیں. نمبر 3، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اکیلی رہتی ہوں اور کبھی کبھی میری بچی بیمار ہو جاتی ہے تو مجھے وقت نہیں ملتا ہے نماز پڑھنے کا.
اس لیے میں ایک دن کی پوری قضا نماز رات کو پڑھ لیتی ہوں، تو کیا اس سے میری نماز ہو جائے گی؟ میری بیٹی ابھی 1 سال کی ہے۔ غلط ہے۔ کیا آپ ایسا کرتے ہیں کہ اپنی بچی کی وجہ سے تینوں ٹائم کا کھانا ایک ساتھ کھا لیتے ہیں؟ نہیں، جب بھوک لگتی ہے تب کھانا ہوتا ہے نا، تو اسی طرح جب نماز کا وقت ہوگا تب نماز پڑھنی ہوگی، اس کو آپ مینیج کریں، اس کی ترتیب بناویں۔ محمد قضا اظہر، دیکھو یہ جو بندہ ہے نا، جو جتنے بھی لوگ ہیں، کئی نام تو میں ایسے دیکھ رہا ہوں جو مجھے یاد ہو گئے ہیں۔ سنڈے ایپیسوڈ میں یہ لوگ جو ہے نا ہر دفعہ سوال کرتے ہیں، ہر دفعہ ان کا لیا جاتا ہے۔ اس کی ایک، اور کچھ لوگ بولتے ہیں یار ہمارا سوال لیا ہی نہیں جا رہا ہے۔ ان کی اس کی ایک وجہ ہے، جو بڑی وجہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ سوال ان کا اتنی بار کیوں لیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے سوال کرنے کی ترتیب بڑی اچھی ہوتی ہے، نمبر 1 2 3، اور سوال ایسا صاف ستھرا ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا سوال کر رہے ہوتے ہیں لیکن سوال پڑھنے والے کو بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ پوچھنا کیا چاہ رہا ہے، لکھا اچھے سے نہیں ہوتا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، جتنے لوگ سوالات کرتے ہیں، کہ آپ سوالات اچھا کرو، اور اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ اجر ملے گا، کیونکہ آپ اچھا سوال کرو گے تو آپ کا سوال کا جواب جو ہے وہ دوسروں کو ملے گا۔ کتنے لوگ وہی سوال پوچھنا چاہتے ہوں گے لیکن آپ کے سوال کے ذریعے ان کو ان کے سوال کا جواب مل جائے گا، تو اس سے فائدہ بہت عام ہوگا، اور یہ بھی ایک ایصال ثواب کا بہت آسان طریقہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ بہت سارے لوگ مفتی صاحب آپ کے کامنٹ میں یہ لکھتے بھی ہیں کہ اتنے وقت سے پوچھ رہے ہیں، جواب نہیں دیتے ہیں آپ۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے مفتی صاحب کہ جو سوال لینے والے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سوال کا کرنے والے کا نام کیا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں سوال کس نے کیا ہے۔ پہلے یہ بڑا اعتراض ہوتا تھا مولانا کہ یار مفتی صاحب آپ کے سنڈے ایپیسوڈ میں عورتوں کے سوال زیادہ لیے جاتے ہیں۔ تو ایک بار جو ہے نا میں نے اس کو فلٹر کر کے دکھایا انہیں کہ دیکھو سوال کرنے والوں میں تعداد کس کی زیادہ ہے؟ عورتوں کی ہے۔ آج بھی جب اپنے گھر پہ کوئی جلسہ وغیرہ کرتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، تو عورتیں آ جاتی ہیں، مردوں کا سیکشن خالی رہتا ہے۔ اس میں آن لائن مفتی صاحب ایک جملہ کہوں گا کہ اگر بیان کے لیے دعوت دو، جیسے ابھی مولانا سید صاحب نے بیان کا نظم کیا تھا، مرد عورت دونوں کو دعوت دو، 50 مرد کو اور 50 عورت کو بیان میں دعوت دو، تو مرد 50 میں سے 25 آتے ہیں اور عورتیں 50 کے بجائے 100 آ جاتی ہیں۔ حقیقت بات ہے۔ ارے آپ حیران رہیں گے، جب میں نے وہ 3 مہینے کا اسلامی کورس شروع کیا آن لائن، تو لڑکیوں کے ایڈمیشن آئے 100 اور لڑکوں کے ایڈمیشن آئے 10۔ اتنا بڑا گیپ تھا۔ تو 10 لڑکوں کو میں پڑھاتا تھا، 10 میں سے بھی وہ آخر میں 4 رہ گئے تھے بس۔ تو اتنا بڑا فرق ہے۔ تو بھائی صاحب اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب سوال میں تو کبھی دیکھتا ہی نہیں کہ سوال کرنے والا کون ہے، میں دیکھتا ہوں کہ سوال کس انداز میں کیا گیا ہے، اس سوال کو پک کروا لیتا ہوں، یا میں خود بھی پک کر لیتا ہوں۔ اس لیے سوال اچھے سے آپ کیا کرو۔ چلیے صاحب، تو انہوں نے پوچھا ہے 20 لاکھ نیکیوں والی دعا کون سی ہے؟ یہ تو شاید میرے علم میں تو فی الحال نہیں ہے، اور کہ 20 لاکھ نیکیوں والی دعا کون سی ہے، اور اگر ایسی دعا آپ کو پتہ ہے تو آپ پڑھ لو اسے، ہے نا۔ ویسے تو دعائیں جو ہیں نا وہ آپ کو جو آسان لگے وہ آپ پڑھو۔ 20 لاکھ نیکیوں والی کوئی دعا خاص ہو وہ بھی پڑھ سکتے ہو، اور ایسی دعا ہے میرے ذہن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سمندر کے جھاگ کے برابر، وضو کے بعد کی دعا میرے ذہن میں آ رہی ہے اس ٹائم، کہ وہ دعا اگر پڑھ لی جائے وضو کے بعد تو سمندروں کے جھاگ کے برابر اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتا ہے اور اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو ایسی دعا ہے، بہت ساری ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت کوئی پرٹیکولر دعا ایسی ہو وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، اگر ہوگی تو انشاءاللہ بتائی جائے گی۔ نمبر 2، نماز میں بسم اللہ کہاں پر اور کتنی بار پڑھنا چاہیے، اور ثنا پڑھنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ ثنا پڑھنے سے پہلے تو کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، سیدھا آپ ثنا شروع کر دیں، چونکہ وہ اللہ کی تعریف ہے، نماز میں اللہ کی تعریف سے بات شروع کریں تو اچھی بات ہے۔ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ آپ شروع کریں، اور ہر رکعت کے شروع میں، یعنی سورہ فاتحہ اور سورت کے شروع میں بھی اگر آپ بسم اللہ پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، ضروری نہیں ہے۔ مولانا یہ سوال پوچھا ہے انہوں نے تیسرا، کہ نماز میں تحیات کے بعد درود شریف 2 بار پڑھ لیا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی 2 بار درود شریف وہی درود شریف انہوں نے 2 بار پڑھ لیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن کیا ہے نا، وہ آپ اس کو یہ کہ ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو، ارے یار ایک بار اور پڑھ لوں، ایک بار اور پڑھ لوں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی آپ نے 2 بار پڑھا ہے، پھر 3 بار پڑھو گے، پھر 4 بار پڑھو گے، پتہ چلے گا کہ درود شریف میں بیٹھے رہو گے 1 گھنٹے۔ تو ایسا جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے، کبھی مان لیجئے پڑھ لیا 2 بار تو الگ بات ہے۔ 5واں سوال ہے مفتی صاحب، یہ تھوڑا سا پیریڈ والا مسئلہ ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ جو مین ڈیٹ ہوتی ہے اس سے 1 ہفتہ یا 10 دن بڑھ جاتے ہیں کبھی کبھی، تو جو مین ڈیٹ ہوتی ہے اس ڈیٹ سے جب تک پیریڈ نہیں آ جاتے تب تک ریڈ لیکوریا آتا ہے، تو کیا یہ گندا خون ہے؟ تو کیا ایسے میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟
نہیں پڑھ سکتے. دیکھیے ڈیٹ کے ساتھ حیض جڑا ہوا نہیں ہے. ایم سی جو ہے وہ ڈیٹ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں کہ کسی لیڈی کو 17 تاریخ کو آتا ہے تو ہر مہینے کو 17 کو آئے گا تو ہی وہ حیض ہوگا، ایسا نہیں ہے. اصولی بات یہ یاد رکھو، ایک حیض آنے کے بعد 15 ڈیز 15 دن کے بعد جو بھی آ رہا ہے وائٹ کے علاوہ، جیسا آپ نے لکھا ہے کہ یلو یا ریڈ لکھا ہے، تو وہ حیض ہے، اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر 15 دن کے بعد آیا ہے، آپ کی ڈیٹ پر آنا ضروری نہیں ہے، بس اتنا خیال رکھیں 15 دن کے بعد آیا ہے تو وہ حیض ہے، اس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اور اس مسئلے کو جو ہے نا آپ لوگ جنہوں نے پوچھا ہے وہ میل کریں، آپ تھوڑا سا اس کو اور کلیئرلی لکھیں کہ آپ کی عادت کیا تھی، یا شروع سے ہی آپ کی عادت بگڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہ جو جس کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے اس کی ساری سچویشن جب سامنے ہوں گی تو اس مسئلے کا جواب تھوڑا سا کلیئر دیا جائے گا. اور میں مفتی صاحب سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب حیض سے متعلق جو مسئلے ہیں اس میں خواتین بڑی کنفیوز رہتی ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مسئلوں کو اچھے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ بہت ڈیٹیل کے ساتھ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. چھٹا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام لانے کے لیے کلمہ پڑھنا چاہیے یا پھر دوسرا کلمہ، اور کتنی بار پڑھنا چاہیے، اور جو لوگ پہلے سے مسلمان ہوں اور کسی گناہ کی وجہ سے اسلام سے نکل جائے تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ جی ایمان لانے کے لیے اصل تو دل سے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، عقیدوں کو ماننا، اصل وہ دل سے ضروری ہے. اور زبان چونکہ دل کی ترجمان اور ٹرانسلیٹ کرنے والی ہے تو پہلا کلمہ پڑھ لو، دوسرا کلمہ پڑھ لو، کوئی حرج کی بات نہیں. آپ نے جب کلمہ پڑھ لیا، چاہے پہلا کلمہ پڑھا چاہے دوسرا کلمہ پڑھا، دل میں اگر آپ کی تصدیق موجود ہے تو آپ کا ایمان معتبر ہے، وہ مومن ہے. اور دوسرا سوال جو ایمان کی تجدید کا اور ایمان کے رینیو کرنے کا ہے، اس صورت میں بھی اگر دل سے آپ نے اللہ اس کے رسول کو مان لیا، پہلا دوسرا جو بھی کلمہ پڑھ لیا، آپ مومن ہیں. اگلا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ کسی لفظ کے بعد جیسے زمین و آسمان اور ابن عباس، تو جو یہ او اور ای آیا ہے اس کو پہلے والے لفظ سے ملا کر زمینوں اور ابن پڑھنا چاہیے یا پھر الگ الگ پڑھنا چاہیے؟ زمینوں تو ملا کر بھی لکھیں گے اور پڑھیں گے بھی ملا کر. ابن میں آپ ای الگ سے لکھے تو زیادہ بہتر ہے، جی، کیونکہ نون کے نیچے اردو میں زیر لگاتے ہیں، وہ الگ سے ہوتا ہے. یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ پڑھنے میں کیا ہے؟ ہاں پڑھنے میں تو آپ جیسا چاہیں پڑھ لیں، بس ابن عباس پڑھنا تو اسی طرح ہے. لکھنے میں کنفیوژن ہے کہ ای ملا کر لکھنا الگ لکھنا، ورنہ پڑھنے میں تو ابن عباس ہی پڑھیں گے رضی اللہ اور عنہ. زمین و آسمان کو آپ یہ کر سکتے ہو زمین اور آسمان، اتنا فرق ہے، لیکن ابن عباس کو آپ ابن عباس ہی پڑھو گے. ٹھیک ہے. چلیے صاحب، منصب علی پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا نام فاطمہ ہے، سنڈے کمنٹ باکس 281 میں میرا سوال ضرور لیجئے گا. کسی اور کے وسیلے سے دعا مانگنا کیسا ہے؟ کیا ہم اپنے حضور کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں ایک حافظ صاحب کہتے ہیں کہ بغیر کسی کے وسیلے سے دعا نہیں مانگنی چاہیے اور نہیں مانگی جاتی ہے. پلیز جواب ضرور دیں. دیکھیں دعا تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا ہے. ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں بولتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو بہرحال مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ بہت بڑا شرک ہے. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی، اس کے ذریعے سے مانگنا اللہ سے، لیکن وسیلہ چونکہ آپ علیہ السلام اللہ کے محبوب ہے تو اس کی گنجائش اور اجازت ہے. چندہ خاتون پوچھتی ہیں اس بار ہمارے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. ہم اپنے بچوں کی قسم چندہ کھا لیے، خاتون؟ جی ہم اپنے بچوں کی قسم کھا لیے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ بچے کو کچھ ہو نہ جائے اور قسم پورا کرنا ضروری ہے، اب کیا کریں یہ؟ قسم تو صرف اللہ کی ہوتی ہے، آپ بچوں کی قسم کیوں کھائیں؟ سب سے پہلے تو یہ قسم کھانا بھی غلط ہے. اب کھا لیے تو کیا کریں؟ اب ان کو یہ خطرہ لگ رہا ہے کہ بچوں کو کچھ ہو نہ جائے. نہیں کچھ نہیں ہوگا، چونکہ یہ قسم ہی نہیں ہوئی، قسم تو صرف اللہ ہی کی ہوتی ہے. ہاں، اور باقی دیکھو جو ہونا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، کیونکہ سب کچھ مقدر میں ہے. جو بھی کچھ ہونا ہے، بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں لگی رہتی ہیں. کبھی کبھی ایسے موقع پر مفتی صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ایک ملنے والے تھے ہمارے، تو ان کے جو سسرال والے تھے انہوں نے کہا کہ اس ڈیٹ پہ آپ ہمارے یہاں مت آؤ کیونکہ یہ ڈیٹ مناسب نہیں ہے آپ کے آنے کی. انہوں نے کہا، مجھ سے پوچھا، میں نے کہا یار ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ آپ بے فکر ہو کے جاؤ، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں تو انہوں نے میری بات کو سمجھا اور چلے گئے. لیکن اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کر رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ ہو جائے، گاڑی ہی پنکچر ہو جائے یا کچھ اور پرابلم لگ جائے تو سسرال والے کہیں گے کہ دیکھو ہم تو کہہ ہی رہے تھے کہ یہ ڈیٹ مناسب نہیں ہے. تو ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ کچھ ہو جاتا ہے
تو پھر لوگ بولتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہمارا ایمان یقین اس وقت ڈگمگا جاتا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان اور یقین آپ کو مضبوط رکھنا ہے, بالکل بھی ڈگمگانے نہیں دینا ہے. ٹھیک ہے, چلیے. لو یو قطر یہ پوچھتے ہیں ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں, قطر میں آپ کہاں ہیں؟ ہم تو ایک ہفتے سے یہی ہیں, تو آپ کہاں تھے؟ سوال یہ ہے پھر آپ کہاں تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پابندی سے ویڈیوز نہیں دیکھ رہے تھے, شاید ابھی آپ کی ویڈیوز پر نظر پڑی ہو. تو اب تو ہم روانہ ہونے والے ہیں, اور اگر ملاقات کرنی ہے تو شاید سنڈے ایپیسوڈ اگر پہلے پڑ گیا تو روانگی پہ آپ کو ایئرپورٹ پہ ملاقات ہو سکتی ہے. دیکھو سب سے آسان طریقہ ہے ملاقات کے لیے, کہیں پہ بھی آپ کو ملاقات کرنی ہو یا جو بھی ہو, آپ میل کیجئے. میل ایڈریس آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, askkamqasmi@gmail.com. آپ اس پر میل کیجئے, اپنا موبائل نمبر, اپنے شہر کا نام, اپنا نام, اور ملاقات کرنے کے لیے کیا مطلب آپ کیسے ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ پورا لکھ دو آپ, تو انشاءاللہ میل کا جواب آپ کو آسانی سے مل جائے گا. منور جہاں پوچھتے ہیں مفتی صاحب اے ایم قاسمی صاحب اسٹائلش ونڈرفل اینڈ انٹیلیجنٹ ہے ماشاءاللہ. یہ تو آپ کی محبت کی بات ہے, یہ تو محبت کی بات ہے. عائشہ پوچھتی ہیں مفتی صاحب آپ سے کانٹیکٹ کیسے کریں؟ ابھی تو میں نے بتایا کہ آپ میل کیجئے تو انشاءاللہ یہ کانٹیکٹ کرنے کا آسان ہے. اس میں ذرا تو پڑھنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے, میل لوگ کم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میل آپ کیجئے, وہ واٹس ایپ پر تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. شیخ عابدہ یہ پوچھتے ہیں, شیخ عبیدہ ایسی کچھ نام ہے بہرحال, کینسر کے مریض کو قرآن پاک کی کون سی آیت پڑھ کے دم کریں؟ علم نشرہ کی صورت 11 مرتبہ پڑھ کر دم کریں. نمبر 2 سورہ ملک 29ویں پارے میں ہے, اس کے پہلے رکوع کی آخری آیت ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. 41 بار پانی پر دم کر کے وہ مریض کو پلائیں. اللہ تعالیٰ اس ایسی بیماریوں سے, تمام خطرناک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور تیسری دعا جو کورونا کے دور میں ہم پڑھتے تھے, وہ دعائیں کینسر ہو کہ نہ ہو, ہر حال میں بندے مومن کو ایسی دعائیں ضرور پڑھتے رہنا چاہیے. کورونا میں خاص دعا سب پڑھتے تھے, اس کو اب ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام. یہ دعا ضرور پڑھتے رہیں. تو یہ ہمارے کچھ آج کے سوالات تھے جس کے جوابات ہمارے مفتی صاحب نے, ہمارے میزبان نے دیے, مولانا سید صاحب نے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سنڈے ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. دعاؤں کی گزارش ہے, ویڈیو پابندی سے دیکھتے رہیے. تفسیر کی جو ناغہ ایک ہفتے سے چل رہی ہے وہ انشاءاللہ اب ناغہ گھر جانے کے بعد پوری ہو جائیں گی. میرے خیال میں 10-12 دن ہو گئے تفسیر کی لاسٹ کلاس اپلوڈ ہوئی تھی. انشاءاللہ پابندی سے وہ تفسیر کی ویڈیوز قطر کے بھی جو ہمارے ویڈیوز ہیں وہ بھی دیکھیں, آسان دین پر بھی دیکھیں, مفتی صاحب کے چینل پر بھی دیکھیں. جی تو دیجیے گا اجازت. یہ ایپیسوڈ سب کے ساتھ دیکھیں, گھر پہ جو LED ہوتا ہے اس پہ لگا کے سب کو دکھائیں. ہفتے میں ایک مجلس ہماری ایسی ہونا چاہیے جس میں یہ سوالوں کے جوابات سب کے کانوں میں پڑھیں, تاکہ روزانہ پوچھے جانے والے سوالوں کے جواب لوگوں کو خود بخود مل جائیں, اور بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ وہ چیز سیکھ لیں جو ان کے دنیا میں بھی کام آنے والی ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.